अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ तैयब बलोच और जहांज़ेब अब्बासी। नूर मुक़द्दम का केस जो है, आपको पता है कि इस्लामाबाद के एक पॉश सेक्टर में उसका बेईमाना कत्ल हुआ था। उसकी लाश सर धड़ से अलग कर दिया गया था। बहुत एक तकलीफ़ देह वाक़या है। आज भी बारिशों में जो है वो सिलसिला जारी है। बारिशों का मुल्क के अंदर बारिशों से बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। अब पिंडी के अंदर भी एक बहुत अंधोनाक वाक़या हुआ जहाँ पे एक ब्रिगेडियर साहब अपनी बेटी के साथ उसको लेकर निकले और वो गाड़ी पानी में बह गई और अब 10 घंटे गुजरने के बावजूद न गाड़ी का पता लग रहा है और ना ही उन दोनों के बारे में कोई इल्म है। तो यहाँ पर ज़ाहिर है हम सबको बार बार हुकूमत की तरफ से भी ये तंबीह और वार्निंग जारी की जाती है कि जहाँ पर ये पानी का बहाव है या इस तरह के पानी के तालाब हैं या गुज़रगाहें हैं अभी, उनसे दूर रहें और बारिश बरसात के इस मौसम के अंदर अपने जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि किसी भी जानी माली नुकसान से बचा जा सके। ज़ाहिर है हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो उन आबी गुज़रगाहों के ऊपर जहाँ पर तजावज़ात हो चुके हैं, उनकी वजह से पानी का रुकावट है और पानी फिर अपना रास्ता खुद निकालता है, लेकिन उससे फ्लड लाइक सिचुएशन होती है। हुकूमत के वसाइल जहाँ पर महदूद हैं वहाँ पर हुकूमत के ऊपर बहुत भारी ज़िम्मेदारी भी है कि मुस्तक़बिल के अंदर ऐसे वाक़यात ना हो सकें। ऐसी हाउसिंग स्कीमें जहाँ जिनकी वजह से पानी का बहाव ख़त्म हो रहा है उस पर इक़दामात किए जाएँ और इस मामले को सीरियसली लिया जाए। तो बात करते हैं अपना तैयब बलोच से और जहांज़ेब अब्बासी साहब से कि नूर मुक़द्दम के जो केस है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी सज़ाए मौत ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की बरकरार रखी थी, उसके बाद उस पर क्या पेशरफ्त हुई, ना कोई डेथ वारंट निकला ना कुछ और हुआ, लेकिन कुछ पेशरफ्त हुई और उसमें क्या हो रहा है उस पर बात करते हैं। तो जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब, क्या ताज़ा तरीन इतलात हैं आपके पास इस हवाले से, क्या हो रहा है? शुक्रिया क़य्यूम सिद्दीकी साहब। कल के रोज़ ये ख़बर सामने आई जी कि 2 डॉक्टर्स पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद के वो गए हैं अडयाला जेल में और उन्होंने, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया कि लगभग 2.5-3 घंटे तक ज़ाहिर जाफ़र ज़ाकर की जो तशख़ीस है, मेडिकल जांच का जो अमल है वो मुकम्मल किया और फिर उसके बाद वो रवाना हो गए। इसका बैकग्राउंड ये है कि इतवार वाले दिन एक नोटिफिकेशन सामने आया और उसमें ये कहा गया कि जी ज़ाहिर जाफ़र ज़ाकर की जो मेडिकल कंडीशन है उसको जांचना है। जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से फिर लिखा गया पिम्स हॉस्पिटल को और फिर पिम्स हॉस्पिटल ने 2 डॉक्टर्स दिए। अब बिहाइंड दिस सीन स्टोरी जो चल रही है वो ये है कि आपको याद होगा कि ये अदालती प्रोसीडिंग के दौरान भी ये मामला डिस्कशन में रहा है कि ज़ाहिर जाफ़र ज़ाकर की जो ज़हनी हालत थी वो ऐसी नहीं थी, यानी वो होश में नहीं था या नीम पागल था या जो भी था। तो लेकिन इस दलील को अदालतों ने कोई बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई। नहीं, बिल्कुल, उसमें ट्रायल कोर्ट में भी ये बात उठी, वहाँ पे नहीं हुआ, हाई फिर वो कोर्ट सारा में, कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी फिर हुआ। उसके बाद 342 का जो एग्जामिनर इन चीफ है वो उसने खुद लिख के दिया, वो सारी बातें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हुई और सारे डिस्कस भी हुआ। हाँ, तो कोशिश मुजरिम के कानूनी टीम की तरफ से ये ज़रूर थी कि किसी तरीके से हम ये इस्टेब्लिश कर सके कि वो सेंस में नहीं था या उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, तो कम से कम जो फांसी है उसको कन्वर्ट कर दें हम लाइफ में। तो वो कोशिश बहरहाल जो है वो नहीं हुई। तो अब भी कहा यही जा रहा है कि ये मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद के ऊपर कि अगर कोई इस तरह की चीज़ अगर बोर्ड जो है वो लिख दे, दो डॉक्टर्स जो गए हैं वो अगर लिख दें तो फिर उसकी बुनियाद के ऊपर जो पार्डन की दरख्वास्त सदर मुमलिकत को दी जाएगी तो उसमें भी कहा जाता है कि ये रीज़निंग मुमकिन तौर के ऊपर दी जा सकती है कि ये देख लें जी इसकी ये ज़हनी हालत ये है। हालांकि इस हवाले से मैं और तैयब बलोच हम शाह खबर साहब से हमारी इस पे नहीं, इसमें यूँ है कि आपको याद होगा एक वो मेंटली रिटार्डेड पर्सन के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी जजमेंट है, बड़ी अच्छी जजमेंट है जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखी है और उसमें यह है कि अगर कोई ज़हनी तौर के ऊपर शख्स दुरुस्त नहीं है और उसको सज़ा होगी तो उसकी सज़ा जो है उसके ऊपर अमल दरामद उस वक्त तक रोक दिया जाए जब तक कि वो अपने होशोवास के अंदर नहीं आ जाता है। तो वो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है
جی تو لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ والی دلیل جو ہے ان آرگومنٹس کے اندر نہیں تسلیم کی نہیں تھی، تسلیم کی اب ایک نئے سرے سے جو ہے وہ یہ نئے کوشش سرے کی سے، جا رہی جی کہ اس کو بنیاد بنا کر جی کیا جائے، کیونکہ دیکھیں سزائے موت ہے اور بہت سارے ایسے کنڈمڈ پریزنرز ہیں جن کی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں ہوا اور کافی عرصے سے نہیں ہوا، جی اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے اس پر ایک بیرونی دباؤ بھی دباؤ ہے کہ سزائے موت جی، کے خلاف یورپی یونین یونینز اور کی طرف سے ادھر ادھر بارہا سے ہے، یہ اسٹیٹمنٹ دی جاتی رہی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ مرسی پٹیشن ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر اس کی ایگزیکیوشن رک جاتی ہے، وہ پڑی رہتی ہے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو. جی تو اس پہ شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے نور مقدم کی جو قانونی ٹیم ہے اس کی طرف سے تو کہ یہ آپ کی جو ان سے ملاقات ہوئی شاہ خاور صاحب سے، جی جی تو وہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ وہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جس عدالتی فیصلے کا آپ نے حوالہ دیا کہ یہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے 5 ممبر کا بورڈ جو ہے جس میں سائیکیٹرکس اور پلس جو ہے وہ ڈاکٹرز پر مشتمل ایک پورا پینل ہوتا ہے، پورا بورڈ ہوتا ہے اور وہ اس کی تشخیص کر سکتا ہے. لیکن اس طرح سے 2 ڈاکٹرز اور ان 2 ڈاکٹرز کو نامزد کرنے کا طریقہ کار کیا اپنایا گیا ہمیں اس حوالے سے کچھ بھی علم نہیں ہے. تو سوچ بچار ان کی طرف یہ ہو رہی ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کریں اور یہ کہیں کہ یہ جو 2 ڈاکٹرز کو یہ نومینیٹ کرنے کا جو عمل اپنایا گیا ہے یہ حکومت کی طرف سے یہ درست عمل نہیں ہے. یہ ایگزیکٹو جو ہے نے یہ کیا اس کو کالعدم قرار دیا جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا نظام، دیکھیں یہاں تو یہ وہ ملک ہے نا جہاں پہ اب دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے نا، کہ اب صدر آصف زرداری جو ہیں وہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور صدر مملکت ہیں، اور پیپلز پارٹی کا بھی اوورآل یہی سوچ ہے سزائے موت کے حوالے سے کہ بھئی اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے اس پہ آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی نا، ہاں وہ جب کسی نے ان سے سوال پوچھا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے تو آپ نہیں پوچھا تھا. میں نے نہیں پوچھا تھا یار. تو انہوں نے کہا عمران خان کی بھی تو ہمارے پاس آئے گی. ہاں پارڈن کا معاملہ پھر آئے گا تو ہمارے پاس ہی نا. ہاں تو یہ کیا ہے، مطلب ظاہر ہے کہ یہ قانونی سٹیپس تو ہیں سر، اس تو میں ہم اس میں یہ تاثر لے سکتے ہیں کہ کہیں ملی بھگت سے، کیونکہ وہ ایک امیر زادہ ہے، اس کو قانون کی گھم کمیریاں ڈال کے اور یہ سارا کچھ کر آگے یہاں سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو پھر اگر سپوز کرتے ہیں کیونکہ سوری آپ کو دوبارہ کٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے سامنے ایک مثال وہ سکندر جتوئی کی بھی ہے. بالکل بالکل. کیونکہ پیپلز وہاں پہ یاد ہے چھاپا پڑا تھا تو پتہ لگا کہ وہ جناب ایک لیوش ماحول کے اندر وہاں پہ زندگی بسر کر رہے تھے. اب پتہ نہیں کیا صورت ہے. شاہ رخ جتوئی، اسکندر جتوئی کے بیٹے. وہ تو سر شاہ رخ جتوئی تو کوئٹ بھی ہو گئے ہیں اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے آپ کے جسٹس ریٹائرڈ، وہ جو استعفیٰ دے کے بھاگ گئے، ریٹائرڈ بھی نہیں کہہ سکتے اب ان کو جسٹس. میں الفاظ واپس لیتا ہوں، نہیں مظاہر نقوی کو، مظاہر نقوی صاحب نے ان کو جسٹس بھی نہیں کہہ سکتے، جسٹس بھی نہیں کہہ سکتے. وہی میں نے کہا سوری یار مظاہر نقوی صاحب سے ایک اور بات یاد آ گئی. اور مظاہر نقوی کے بارے میں سوری اسی کیس سے کہ جو ڈی ایچ اے لاہور میں کہتے ہیں کہ جتوئی ہاؤس تھا وہ نقوی صاحب کو دیا گیا تھا، یہ اسی کیس کے بدلے یہ فیصلہ منیج ہوا. تو ان کے اوپر یہی تو ایلیگیشن تھے کہ ان کا وہاں پہ جو بیٹا ہے وہ چیزوں کو مینیج کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی اگر آپ کو انصاف چاہیے تو میں لے کے دوں گا. تو وہ جو شاہ رخ جتوئی جو ہے وہ آج باعزت زندگی بسر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کا ایک بھائی اب سینیٹر وہ شاید کوئی کمپرومائز بھی ہو گیا تھا، کمپرومائز بھی ہو گیا تھا، وہ چیزیں تھی، دیت بھی دی، سب کچھ تھا، وہ تو ایک انہوں نے پروسیجر فالو کیا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں، لیکن ایک اور یہ آپ نے مظاہر نقوی صاحب کا معاملہ چھیڑ ہی دیا ہے تو اب میرے پاس ہے میرے پاس ہے جی جی. اب مظاہر نقوی صاحب کا جو معاملہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کا جو ہے وہ مکمل کیا. اب الزام ان کے اوپر یہ تھا کہ وہ جو گلبرگ کے اندر گلبرگ نہیں، وہ کینٹ کے اندر جو ہے وہ فورٹر اسٹیڈیم کے سامنے والے علاقے میں جی وہاں پہ وہ احسن بون صاحب کا بھی گھر وہیں ہے، بڑا پوش علاقہ ہے. صحیح ہے. وہاں پہ جو وہ یہ 5 ارب روپے کی تقریباً پراپرٹی ہے جو کہ کوڑیوں کے دام انہوں نے خریدی، اس سے خریدی یا جس طرح سے منور کیا، اور جس کی بنیاد پر ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو اس کا کنوکشن کی، دوشی قرار دیا، ذمہ دار قرار دیا، ان کو
برطرف کرنے کا حکم دیا ایز اے جج کے عہدے سے، گو کہ وہ انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ جناب وہ اسی گھر کے اندر رہ بھی رہے ہیں. اب یہ کیا نظام انصاف ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل نے تو کنوکٹ کر دیا، ان سے جج کا عہدہ بھی چھین لیا، جج کا نام بھی چھین لیا، مستقبل میں لگا نہیں سکتے. لیکن اس سب چیز کے باوجود نیب نے کبھی ان سے جا کے پوچھا کہ بھائی جان یہ جو آپ نے کام کیا ہے، اور اس کے بعد وہ اسی پراپرٹی کے اندر رہ رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. بس اب نیب سے شاید کسی نے اپروچ نہ کیا ہو اور نیب آج خود گئی نہیں ہے، یہ ایک ایشو ہے. نیب کے میں کسی نے اگر درخواست دائر کی ہو تو شاید نیب ایکٹیو ہو. نیب اپنے طور پہ تو ایکٹیو اس طریقے سے تو نہیں ہو رہی کہ ہم نے دیکھا جب سپریم کورٹ جسٹس منصور علی شاہ کا بھی ججمنٹ ہے نا کہ جو ہے کارروائی ہو سکتی ہے اور نیب ایسی چیزوں پہ کارروائی کر سکتا ہے. یاد ہے آپ کو ان کا ایک ریٹائرڈ ججز اور جنرل ان کے خلاف وہ نیب امینڈمنٹ کے کیس کے اندر انہوں نے نوٹ لکھا تھا. ہاں لیکن کارروائی تو ہو سکتی ہے نا، وہ لیگل انہوں نے یہ کہا تھا. بالکل. اچھا اب ہم آتے ہیں واپس، آپ نے ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. تو یہ چاہیے لوگوں کو جنہوں نے یہاں پہ پٹیشن بھی دائر کی ہے تو ان کو چاہیے اس چیز کو پرسیو کریں، یا نیب کو چاہیے کہ اپنے طور پہ اس چیز کو میاں داؤد صاحب آئے تھے، وہ میاں داؤد صاحب نے پھر اس کے بعد دی ہے درخواست ادھر کی نہیں دی ہے. وہ آئیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں میرا کام تھا، میں نے چیزوں کو نشاندہی کر دی، اب میں نیب میں کیا جاؤں. یا وہ ایک پرسنل شاید ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ پرسنل ہوا ہے، شاید اس وجہ سے بھی وہ نہیں جا رہے ہوں گے. دوسرا جو آپ نے نور مقدم والے اس میں زہر جعفر کی بات کی، اس میں پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی. تو پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، سزائے موت کے خلاف اس کا بھی ایک ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ خاتون قتل ہوئی ہے، ایک لڑکی قتل ہوئی ہے، اور لڑکیوں کے حوالے سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی زیادہ وہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ اگر ایسا کوئی بہیمانہ قتل ہوتا ہے تو سول لبرٹی اور لبرلزم اور مطلب خواتین کے حقوق، فیمنزم اور یہ ساری کس ٹائپ کی چیزیں. اچھا دوسرا کوئٹہ کا جو واقعہ ہوا تو اس میں بلاول بھٹو بلوچستان میں، ہاں تو وہ کوئٹہ میں ہی ہوا، بیسیکلی کوئٹہ کے گرد و نواح کا ہی واقعہ ہے، ڈگاری کا. تو اس پہ بھی بلاول بھٹو زرداری کا جو میں نے سٹیٹمنٹ سنا نا، انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے اور خواتین کے حوالے سے ہماری پالیسی ہمیشہ واضح ہے. اور انہوں نے بلوچستان کی حکومت کو کہا ہے کہ اٹ از اے ٹیسٹ کیس فار یو. ٹھیک ہے، تو وہ اتنے حد تک تو ہیں بلاول صاحب. اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہاں پہ کہ آیا پیسہ جیت جاتا ہے اور انصاف ہار جاتا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہوگا ہمارے. اگر ایسا ہو گیا جس طریقے سے اندرون کھاتہ کوششیں ہو رہی ہیں، یا اب سپریم کورٹ میں ججمنٹ آتا ہے مئی میں ہاشم کاکڑ صاحب کا، جس میں آپ نے خود اس کیس کو دیکھا، سزائے موت برقرار رکھی اور سارا کچھ تھا. پھر اس کے بعد وزارت قانون کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، وزارت داخلہ کی جانب سے، کون سے 24 جون کی ڈیٹ ہے، اور اس میں پروسیجر جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. پارڈن کے حوالے سے، مرسی پٹیشنز کے حوالے سے. اگر مرسی پٹیشن یا پارڈن ہوگی تو اس میں جو النس ہے یا سکنس جو ہے وہ اس گراؤنڈ کے اوپر وہ تو ہیں، لیکن وہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے اور پھر وہ سارا وہ ہے ضرور ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ساتھ ساتھ اصل چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی 2021 کا 5 رکنی ایک جج کا فیصلہ ہے. وہ کون؟ جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے، جسٹس محمد مظہر عالم صاحب بھی تھے، اور سارا کچھ تھا. اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ سارا چیزیں قرار دی ہیں. اور اس میں جو بورڈ ہے اس کی کمپوزیشن بھی انہوں نے بتائی ہے کہ صوبائی سطح پہ بورڈ اس طریقے سے ہوگا اور وفاق یا اسلام آباد کی سطح پہ بورڈ، میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگا. اور اس کی کمپوزیشن ہے وہی یہ جہانزیب صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھی اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر وہ پٹیشن کرنے جا رہے ہیں. ہاں تو وہ یہ جو بورڈ بنا ہے یہ شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے کہ 2 رکنی بورڈ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف ہے. تو یہ ان کو ایک لیگل پوائنٹ ملا ہے جو نور مقدم کے وکلا کی ٹیم ہے یا ان کی، تو وہ اس بیس پہ ابھی سپریم ہائی کورٹ میں جو ہے وہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن اس پہ ایک عام وہ اعجاز الاحسن صاحب نے بھی تو استعفیٰ دیا تھا، مظاہر نقوی صاحب کا آیا ذکر، تو وہ ان کا پتہ لگا کچھ کہ کیوں انہوں نے ریزائن کر دیا تھا؟ کچھ کلی کھلی اس کے اوپر؟ سر دیکھیں جسٹس اعجاز الاحسن ماشاءاللہ بہت اچھے جج تھے. ان کا جو ریزائن کرنے کی وجہ ہے اس میں ایک تو ان کا بھائی ہے
اظہار الحق ہیں یا شاید آپ ان کا نام سے واقف ہوں گے. وہ جو ہے بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے جو ہے نا کنسلٹنٹ تھے. بہت بڑے بڑے جو بزنس گروپ ہیں وہ ان کے جو لیگل کیسز آتے تھے. کسی زمانے میں اتفاق فاؤنڈری کے اندر بھی ملازم تھے وہ. ملازم تھے بالکل. تو وہ ایک تو وہ ریزن ہوئی ہے. دوسری جو ہے پتہ نہیں کیا نام تھا, میجر اظہار شاید اسے. ہاں اظہار الحق, وہ اظہار الحق میں کہہ رہا ہوں, سمتھنگ لائک سمتھنگ. ٹھیک ہے, ایک وہ ریزن تھی کہ وہ کیسوں کو ریٹائرڈ, ہاں کیسوں کو مینیج کر رہے تھے. ٹھیک ہے, بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے وہ سارا ڈیٹا آ گیا. ایک وہ کہاں آ گیا؟ اب وہ ڈیٹا دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مطلب ریزنز آپ کو نہیں ملی. مجھے ریزنز ملی ہیں. اچھا, مجھے فل ٹائم فل فلیج ریزنز ملی ہیں. میں اگر آپ آج پوچھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ایک جو ٹھوس شواہد پر مبنی ریفرنس جو ہے وہ تیار ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, اچھا. اب وہ ریفرنس کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں کہ وہ ریفرنس میں نے پڑھا ہے, آج مجھے کھل کے بتانے دیں, میں نے وہ ریفرنس پڑھا ہے. بڑا چھپا رستم اچھا, ہے یار. میں نے وہ ریفرنس پڑھا اور مجھے یہ اس شرط پہ میرے سورس نے پڑھایا کہ صرف آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, شیئر نہیں کر سکتے. اور وہ اپنے طور پہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس میں بتائیں جو یہ پوائنٹس ہیں تو یہ کیا ٹھیک ہیں. آپ قانونی مشورہ مجھ سے لیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ فائل ہوگا تو کیا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں, نہیں بچیں گے, یہ سارا کچھ. تو میں نے اس میں بہت سارے, اچھا ایک خاتون وکیل بھی تھی جس کے کیسز جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن کے پاس لگتے رہے اور اس میں ان کو ریلیف بھی ملتا رہا. ٹھیک ہے, وہ بھی تھے. پھر پراپرٹیوں کے بھی میٹر تھے. ٹھیک ہے, پراپرٹیوں کے اب کوئی حتمی طور پہ کچھ نہیں ہے, ہاں مطلب یہ وہ تھا جو اللیجڈلی الزامات تھے نا سر. الزام تو تھے. بات یہ ہے کہ یہی چیز جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تک بھی پہنچی کہ سر آپ کے یہ چیزیں ہیں, اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ چیزیں سب کھل جائیں, سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اگر ایک دفعہ کوگنیزنس لے لیا تو پھر ریزائن کرنے کے باوجود بھی معاملات تو انجام تک ہی پہنچیں گے, کیونکہ اب تو لیٹسٹ جورسپروڈنس یہی ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان اور بالخصوص سپریم جوڈیشل کاؤنسل. اچھا, وہ مظاہر نقوی کا بھی میٹر ہو چکا تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں اپنی پنشن مرات بھی بچا لوں, اور انہوں نے عفیت سمجھی کہ یہ جو کچھ انہوں نے اکٹھا کیا ہے یا جو چیز کلیکٹ ہوئی ہے یہ پھر پبلک میں بھی نہ آئے, میرا ایک نام بھی خراب ہوگا. تو انہوں نے نیوا ہو کے ریزائن کر کے تو پتلی گلی سے چلے گئے. یہ جو طیب بات کر رہے ہیں یہ کوئی انڈیویجولی کوئی چلتا پھرتا کوئی کمپلیننٹ کی صورت میں کوئی شخص تو وہ ایسے سے طیب بلوچ کو بتا سکتا ہے. کتنی چیزیں طیب اس طرح کی آتی ہیں جو اتھینٹیکیٹ نہیں ہوتی ہیں. جہاں تک بات ریفرنس کی ہے, آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سمجھ لگ جاتا ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی براہ راست اس جوڈیشری کی وکٹم بہت شدید رہی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ سب کچھ سہا اور کبھی وہ صدارتی ریفرنس کی طرف اس سے پہلے نہیں گئی. یہی مثال ہم نے مسلم لیگ نون میں دیکھی. آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں ایک خبر اڑائی گئی کہ آصف سعید کھوسہ کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی اس وقت ایاز صادق جو اس وقت ہیں وہ ہوا کرتے تھے, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے یا شاید وہ پاناما والا ججمنٹ شاید آ چکا تھا کہ جی ان کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے. تو یہ خبر جیسے ہی فلیش ہوئی فوری طور پہ اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے اس کی تردید کی. انہوں نے کہا نہیں, ہم ان چکروں میں بالکل نہیں پڑتے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے ایک اٹیمپٹ کی ہے ریفرنس والی, جو ابھی تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. صدارتی ریفرنس کی میں بات کر رہا ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیز ہوگی. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اور یہ ان کا استعفیٰ ایک مسٹیریس حالات کے اندر مشکوک ہے نمبر ایک. اور دوسرا یہ بھی میں آپ کو مطلب آفیشیلی جو میں نے اپنے سورسز سے چیک کیا, ان کے انتہائی قریبی جو دوست, کیونکہ کولیگز جیسے ہم صحافت میں بہت ایک کلوز حلقہ ہوتا ہے صحافیوں کا, اسی طرح ججز میں ایک دوست بھی ہیں, کولیگز بھی ہیں, انتہائی قریبی ان کے ججز جو ہیں میری اطلاع کے مطابق ان کو بھی نہیں پتہ تھا اور وہ ریزائن دے کے چلے گئے. تو اب یہ وجہ کیا تھی اس کے بارے میں ایسے ہی وہ اندازے ہی ہیں, لیکن وہ سربستہ راز ہی ہے, نہیں ڈالنا جسٹس منیب اختر ماشاءاللہ عقل مند ہے, ماشاءاللہ اب ان کا بہت فہم اور ادراک ہے, اور انہوں نے کوڈ آف وہ ججز کا ضابطہ اخلاق بھی. اچھا اب آپ نے جسٹس منیب اختر کی بات کی,
منظر عام پہ کیوں؟ یہ تو اس میں ہونا چاہیے مزید تھا۔ کچھ تبدیلیاں نہیں کرنی نہیں ہے، نہیں، ایک تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اسٹیک ہولڈر سے بھی رائے لینی چاہیے۔ نہیں سیکریٹریٹ کا قیام اور وہ جو دیگر چیزیں تھیں وہ تو پریس ریلیز میں بھی بتا دینا ایس جے سی کی میٹنگ کے اندر کہ ابھی اس کے اوپر فردر وہ ہے نا، ڈیٹیل سر کوڈ آف کنڈکٹ وہ 5 لوگوں وہ 5 ریفرنسز کا پتہ لگا کن کن کے خلاف ہیں؟ نہیں نہیں پتہ لگا۔ وہ تو شاہ جی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو پبلک نہیں کرنا نا، وہ تو ہاں، public ظاہر ہے نہیں وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل، اب یہی ہم اب آپ کی اور ہماری لیے بھی چیلنج ہے نا کہ بھائی پتہ لگاؤ کہ کیا ہے بھائی، پتہ لگاؤ، ہاں صحیح بات ایجنٹ ونود پتہ لگاؤ۔ اچھا ابھی آپ نے منیب اختر صاحب کی بات کی نا، کسی زمانے کے اندر یہ بھی تھا کہ شاہ جی جو ہے نا، جس زمانے میں وہ بڑا نہیں چل رہا تھا سینئرٹی والا معاملہ اور یہ والا معاملہ، صحیح ہے، اور جب یہ 3 سال کی آئینی ترمیم والا معاملہ ہو رہا تھا تو شاہ جی جو ہیں وہ میرے ذرائع کے مطابق مشورے دیا کرتے تھے اس وقت کے چیف جسٹس کو کہ جناب یہ جو سینئرٹی والی اسٹیٹ وقار کی وہ ہے نا پٹیشن وہ لگائیں اور فارغ کریں، دیکھیں کیسے وہ ہو جائے گا، آپ ایکسیپٹ کر لیں 3 سال والی جو ہے نا، اور پھر اس کے بعد میں ہوں گا، پھر اس کے بعد ہم یہ پٹیشن لگاتے ہیں، اس میں منیب کو بھی فارغ کریں گے، عائشہ کو بھی فارغ کریں گے، تو یہ بھی کہا کرتے تھے۔ چلیں میرے خیال میں یہ اب ساری ماضی کی اب باتیں ہو گئی شاہ ہیں، جی کی خواہش تو پوری ہوئی ہے لیکن خود بھی فارغ ہو گئے، باقیوں بھی فارغ کرایا ہے۔ بس وہ کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے۔ شرائع دستور سے EQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔